सिबते हसन शाह साहब, मेरा मालिक उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा, उन्हें आज की शब कब्र में ज़ियारत अमीर अल-मोमिनीन नसीब फरमा, हाशर में शफाअत हुसैन नसीब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे साहबान मिल के बाबा से बुलंद पढ़े। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सकती। आज के दिन को तारीखी एतबार से एक अहम मुनासिबत है। आज का दिन मखसूस है मुरब्बी रसूल मोहसिन इस्लाम सरकार हज़रत इमरान के नाम के साथ। मैं कोशिश करूँगा जितनी देर तक मिंबर पे हूँ मेरी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक हर्फ दहलीज़ हज़रत इमरान पे पड़े हुए मट्टी के ज़र्रे को मवद्दत का काबा समझ के तवाफ़ करें। उसी बादशाह की इज्जत की पढ़ना चाहूँगा। उस शहनशाह मुअज़्ज़म की इज्जत के लिए मैंने कुरान से एक आयत का इंतखाब किया जिसमें खुदा काफरों का प्रोग्राम और खुदा अपना मंसूबा वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान कर रहा है। सूरह मुबारक का सफ है। आयत का हुस्न देखिएगा, आयत का पहलू देखिएगा कि खुदा कितनी खूबसूरती से हज़रत अबू तालिब का तारुफ करवा रहा है। बिस्मिल्लाह। खालिक कायनात ने सूरह मुबारक का सफ में सरकार सिर्फ आयत सुनिएगा, आयत का तर्जुमा सुनिएगा, ज़हन दहलीज़ हज़रत इमरान पे हो, आयत का इख्तिताम हो और आपका सर सजदा दहलीज़ इस्मत हो जाए। खुदा फरमाता है युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, इरादा कर रखा है इन लोगों ने कि ये अल्लाह के नूर को अपनी मुंह की फूंकों से बुझाएं। वल्लाहु मुत्मिउन नूरी, जबकि अल्लाह अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा। वल्लाहु कारिहल काफिरून, चाहे ये बात काफिरों को बुरी ही क्यों ना लगे। खुदा ने कुरान में कहा काफिर ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी मुंह की फूंकों से बुझाएं। तो जो आपने पहले जुमले में पढ़ा, अल्लाह को नहीं, अल्लाह के नूर को। इसका मतलब कि काफिर दुश्मनी अल्लाह से नहीं कर रहा है, अल्लाह के नूर से कर रहे। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नूर से दुश्मनी है कि ये नूर बुझ जाए। और खुदा ने यहाँ जो तमसील दी है, जो एक मिसाल दी है, वो कहा है ये मुंह की फूंकों से बुझाना चाहते हैं। मुंह की फूंक से अगर किसी रोशनी को बुझाने का तसव्वुर ज़हन में ले तो जो सबसे पहली तस्वीर ज़हन में आती है तो वो आती है चिराग की, कि चिराग की रोशनी एक ऐसी रोशनी है जिसे मुंह की फूंक से बुझाया जा सकता है, क्योंकि उस दौर में चिराग ही जलते थे, इसलिए खुदा ने मिसाल भी उसी दौर की दी। खुदा ने कहा ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी मुंह की फूंकों से बुझाए। इसका मतलब खुदा किसी अपने चिराग की बात कर रहा है। अब अगर आपका सारा सदात और गैर सदात मजमा मेरे साथ चले तो फिर कुरान का सीना खोलते हैं और कुरान से पूछते हैं ए मौजज़नामा किताब तू ही बता वो चिराग कौन सा है। दूसरी जगह पे अब खुदा बोल पड़ा, कुरान ने हकीकत वाज़ेह कर दी, ये चिराग कौन सा। आवाज़ खुदा या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा दाइयन बिइज़्निल्लाह व सिराजम मुनीरा। ए मोहम्मद हमने तुझे रोशन चिराग बना के भेजा, हमने चाहा है कि तुझे रोशन चिराग बना के भेजे। इसका मतलब बड़ी जल्दी में 1 या 1.5 मिनट में हम उस मकाम पे पहुंच गए कि जिस चिराग को काफिर बुझाना चाहते थे वो चिराग रिसालत था। और खुदा ने कहा कि हम इस चिराग को बचाएंगे। अब जिसके ज़हन में हज़रत अबू तालिब आनी चाहिए, खुदा ने कहा कि हम इस चिराग को बुझाएंगे। वल्लाहु कारिहल काफिरून, चाहे ये बात काफिरों को बुरी ही क्यों ना लगे। खुदा ने कहा हम इस हदायत के चिराग को बुझाएंगे। इस चिराग को बुझाने की पूरी ठान रखी थी काफिरों ने कि हम इसे बुझाएंगे। बचाने की जिम्मेदारी अकेले अबू तालिब पे थी। खुदा ने पहला हदायत का चिराग जलाया, उम्मत ने बुझाया। खुदा ने दूसरा जलाया, उम्मत ने बुझाने की कोशिश की। खुदा ने तीसरा जलाया, उम्मत ने 11 चिराग हदायत के खुदा ने इस उम्मत में जलाए, उम्मत ने बुझाए। 12वां चिराग हदायत खुदा ने उठा के फानूस तौहीद में जला दिया।
اب وہاں پہ جا نہیں سکتے، تیر چلا نہیں سکتے، زہر دے نہیں سکتے، اب زمین پہ بیٹھ کے پھونکنا شروع کر دیا، وہ ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خدا نے اس چراغ ہدایت کو بچانے کی ذمہ داری حضرت عمران کو دے دی۔ آج پورے ملک میں نعرہ بلند ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ بندہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے جسے لبیک یا رسول اللہ کے مطلب کہیں نہیں پڑھا کہ لبیک یا رسول اللہ کہاں کہا جاتا ہے۔ میں ملک کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں علماء اسلام آباد سے لے کے کراچی تک کے دھرنے میں شریک مولوی پہلے یہ بتائیں لبیک یا رسول اللہ سب سے پہلے کہا کس نے تھا؟ یہ لبیک یا رسول اللہ کہنا سنت کس کی ہے؟ یہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے کہا تھا۔ اور جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا اور ابو طالب کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ کتابیں کہتی ہیں کہ رسول مکہ کی گلیوں میں جاتے ہیں اور مکہ کے بچے رسول کو پتھر مار کے زخمی کر دیتے ہیں۔ تیسرے دن زخمی ہو کر رسول گھر آئے، حضرت عمران نے سر سے لے کے پاؤں تک زخمی رسول کو دیکھا، وہاں گئے جہاں بیٹا علی بیٹھا تھا، علی کا ماتھا چوم کے کہا اگر اس نے زخمی ہونا تھا تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا تھا؟ آئے پھر کیا فائدہ تیرے بستر بدلنے کا؟ جتنا زخمی ہونا تو ہو چکا، آج کے بعد جس میں نبوت پہ کوئی زخم نہ ہے۔ پھر تاریخ اور ہسٹری کہتی ہے کہ اگلے دن طریقہ تبدیل ہو گیا، لا الہ الا اللہ کا جلوس لے کے محمد رسول اللہ گھر سے نکلا، علی ولی اللہ پیچھے حفاظت کے لیے آیا۔ بات لا الہ الا اللہ کی تھی، کرنے کے لیے محمد رسول اللہ چلا، پیچھے پیچھے علی ولی اللہ چلا۔ نبی اور علی کا بچپن تھا، بچپن کا علی چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا کھجوریں کھاتا رہا، گٹھلیاں بچاتا رہا، کھجوریں کھاتا رہا، گٹھلیاں بچاتا رہا۔ کافرہ ماؤں کے بچے مکے کی چھتوں پہ کھڑے تھے، ماؤں نے بچوں کو اشارہ کیا، وہ دیکھو زمین پہ یتیم عبداللہ آ رہا ہے، اس کے جسم کا نشانہ لو۔ انہوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے یا پیچھے سے عین اللہ آنکھوں نے کافروں کے بچوں کو دیکھا، ید اللہ ہاتھ اٹھا اور علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا آج کوئی پتھر نہ آئے، آج اکیلا نہیں آیا، آج علی ساتھ آیا ہے۔ کتابیں کہتی اتنا جملہ کہنا تھا، یہ کافرہ ماؤں نے بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہا علی زمین پہ ہے، تم چھت پہ ہو، تیر چلا نہیں سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو یہاں سے چھت پہ نشانہ کرو۔ کافر بچوں کے ہاتھوں میں پتھروں کا آنا تھا، تاریخ ابو الفدا سے لے کے شبلی نمانی تک سب نے لکھا علی کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلیاں تھی۔ کتابیں کہتی علی ہاتھ سے کھجور کی گٹھلی نکالتا، جس کے بازو پہ لگی اس کا بازو چلا گیا، جس کے سینے پہ لگی اس کا سینہ چلا گیا، جس کے سر پہ لگی اس کا سر چلا گیا۔ آج مولوی کہتا میں نہیں مانتا کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو نے قرآن پڑھا ہوتا تجھے فضائل علی پہ شک نہ پڑتا۔ خدا قرآن میں کہتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اگر ابابیل کی چونچ سے نکلا پتھر ابرہا کے ہاتھی مروا سکتا ہے تو ید اللہ سے نکلی گٹھلی کافروں کے بچے بھی مار سکتا ہے۔ آج جب تبلیغ کے بعد دونوں بھائی کر رہے ہیں، چہرے پہ ملال نہیں، اطمینان۔ رسول کا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ گلیوں میں جا کے بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کیا ہے، جلوس لے کے چلنا پڑتا ہے۔ حضرت عمران نے کہا مجھے بتائیے سردار آپ چاہتے کیا؟ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس ہو، میں اسلام کی ابتدا پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ایک دعوت ہونی چاہیے، ایک دعوت ذوالعشیرہ ہونی چاہیے، میں ان کو دعوت دوں یہ گھر آئیں اور پھر میں تقریر کروں۔ تو یہ گلیوں میں جب میں ان کے گھروں پہ جاتا ہوں یہ میری بات نہیں سنتے، میرے گھر آ کے کون سنے گا؟ حضرت عمران نے کہا یہ انتظام میرا، بانی مجلس پہلا بنتا ہوں میں۔ آج بھی مجلس کے بانی حضرت عمران ہی ہے۔ فرمایا بانی مجلس میں بنتا ہوں، دعوت میں دوں گا، یہ سارے گھر آئیں گے تو تقریر کر۔
اسلام کی پہلی مجلس کے لیے مربی رسالت گھر سے نکلا. آج مولوی جہاں جہاں مسجد میں، چوراہے پہ، منبر پہ، جہاں جہاں علی کے باپ کو بھونک رہا ہے. اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے میرا پیغام ہے، ہمیں صرف اتنا بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر. حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکے میں. جس بندے پہ سردی کا اثر نہیں وہ بول کے بتائے گا اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکے میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ مولویوں سے پوچھنا چاہیے، جب خدا کا گھر مکے میں موجود تھا پھر خدا کو چاہیے تھا میرا محمد ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم ابو طالب کا احسان لیں. بات اللہ کی ہے، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ الا اللہ کی ہے، خانہ کعبہ میں ہونی چاہیے. اسلام کی پہلی دعوت ہے وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے مولویوں سے پوچھا آخر مجبوری کیا تھی، اسلام کی پہلی دعوت خانہ کعبہ میں کیوں نہ ہوئی؟ مولویوں نے کہا اصل میں مجبوری یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، وہاں اللہ کی بات ہو نہیں سکتی تھی، وہاں بتوں کا قبضہ تھا، وہاں رسالت کا ذکر ہو نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. اسلام کی پہلی دعوت حضرت عمران میں. 40 کافر حضرت عمران کے گھر آ گئے. پہلے دن دعوت کا اہتمام ہوا، بہترین دسترخوان بچھایا. عرب کے بھوکے جنہوں گھروں میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا انہوں نے ابو طالب کے گھر سے جی بھر کے کھایا. کھانا کھایا چلے گئے. اگلے دن پھر مجلس کا اہتمام ہوا، پھر دسترخوان سجایا گیا. 40 عرب کے بھوکے سردار آئے، کھانا کھایا چلے. یہ کافروں کا پرانا پروگرام ہے، یہ ذکر کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لنگر کا نہیں کرتے. جو بول سکے زحمت کھانا کھانا مجلس نہیں سن. تیسرے دن حضرت رسالت مآب نے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ، تقریر تو سنتا کوئی نہیں. حضرت عمران نے کہا جس دن تو نے سنانی ہو تو مجھے بتانا، جائے گا کوئی نہیں. فرمایا آج چاہتا ہوں کہ میری تقریر سنی جائے. حضرت عمران نے کہا اگر آج تو چاہتا ہے تو پھر آج سارے سنیں گے. کتابیں کہتی ہیں ایک کنارے پہ ایک کونے پہ ابو جہل بیٹھا، دوسرے پہ ابو لہب بیٹھا، درمیان میں آگے کھڑا ہو گیا علی اور محمد کا مشترکہ باپ. جب تقریر کے اٹھنے لگے ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا، ابو لہب نے ابو جہل کو دیکھا، ابو طالب نے دونوں کو دیکھا. جو تاریخ کا یہ سفر کرنا چاہے یہ کافر بزرگوں کی پرانی عادت تھی، یہ رسالت کا مزاج سمجھتے تھے. بڑا بریک جملہ کہنے لگا ہوں، جو سمجھے گا میں اسے داد دوں. یہ کافر بڈھوں کی، کافر بزرگوں کی، کافر بڑھوں کی یہ پرانی عادت تھی. یہ نبی کے مزاج سے سمجھ آیا کرتے تھے کہ نبی کیا کہنے والا اور کیا لکھنے والا. یہ کہنے اور لکھنے سے پہلے ٹوک دیا کرتے تھے. نبی تقریر کے لیے اٹھنے لگے، ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا، ابو لہب نے ابو جہل کو دیکھا. کتابیں کہتی ہیں دونوں کے درمیان آ کے علی اور محمد کے مشترکہ باپ کھڑے ہوئے. ایک ایک لفظ تاریخ سے نہ ثابت کروں، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. کتابیں کہتی ہیں علی کے باپ نے ایک ہاتھ ابو جہل کے کاندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ ابو لہب کے کاندھے پہ رکھا. اٹھتے ہوئے سرداروں کو پوری طاقت کے ساتھ بٹھایا اور اس کو خاموش ہو جاؤ. پھر جب نبی کے چہرے پہ نظر پڑی، پھر ابو طالب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کر قوم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا. فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے. وبلغ رسالتہ من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. ابو طالب کا جملہ کہنا تھا، خدائی جھوم گئی. خدا نے کہا ابو طالب تیرے تو پہلے ہی قرضے بڑے تھے، ایک احسان تو نے اور کر دیا ہے. تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو سید بھی کہہ دیا ہے، مولا بھی کہہ دیا ہے. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی محمد کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں، خدا نہ بڑی جلدی سے ایک حوالہ اور یہیں پہ دے دے. بڑی جلدی سے کتاب کا نام الحج المطالب، اہل سنت بھائیوں کی کتاب. اس ولی کھمک کے میں قحط پڑ گیا، بھوک ہو گئی. نبی بچپن میں
360 قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے مل کے مشورہ کیا ایسے کرتے اپنے اپنے بتوں سے مدد مانگتے، کیونکہ عرب کا کلچر تھا، عرب کی تہذیب تھی۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں عرب کے 360 قبیلے اور سب کے بت علیحدہ رہتے ہیں۔ یہ اتنے بغض اور کینہ رکھتے تھے کہ دوسرے کا بت بھی نہیں پوچھتے تھے۔ امیروں کے خدا بھی امیر ہوتے تھے، تھوڑی زحمت فرمائیں، غریبوں کے خدا بھی غریب ہوتے تھے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے، امیروں کے خدا امیر کیسے؟ جو امیر قبیلے ہوتے ان کا بت سونے کا ہوتا، ہاتھ میں سونے اور چاندی کے کنگن ہوتے۔ جو غریب ہوتے بت آٹے کا یا مٹی کا۔ انہوں نے کہا مل کے مشورہ کرتے ایسے کرتے اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے۔ آخر یہ طے پایا ایک دن مقرر کرو جس دن سارے قبیلے اپنے اپنے بت لے کے مکے کے بعد صحرا میں سارے بتوں کو مشترکہ طور پر بٹھائیں گے، ان کے سامنے سارے قبیلے بیٹھیں گے، ان سب سے اجتماعی طور پہ مدد مانگیں گے، پھر اللہ بارش نازل کرے۔ آخر جب یہ طے پا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے اپنے بت لے کے آئیں گے، ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ میں نے اہل سنت کتاب کا حوالہ دیا، کتاب میں پورا واقعہ ہاشمیوں کا بت کون سا، اور مکے کا وہ اجتماعی نہیں ہوتا تھا جس میں ہاشمیوں کی نمائندگی نہ ہو، کیونکہ یہ سارے کمی تھے، وہ سردار تھے۔ واللہ حسین عرب کی تہذیب، عرب کا کلچر اٹھا کے دیکھنا، پرانی تاریخ عرب اٹھا کے دیکھ لینا، لکھا ہوا ہے۔ کلید بردار کعبہ یہی خاندان تھا، خانہ کعبہ کی چابی انہی کے گھر میں پڑ گئی، بھوکوں کو کھانا یہ بھی زمانے جاہلیت میں کھلاتے تھے۔ بیٹیاں زندہ دفن کرنے کا رواج دوسرے قبیلوں میں تھا، یہاں بیٹی کی عزت پہلے دن سے تھی۔ انہوں نے کہا وہ اجتماعی نہیں ہوتا جس میں ہاشمی نہ ہو۔ اکٹھے ہو کے 70 سرداروں میں سے 7 چنے گئے، 7 اکٹھے ہو کے محلہ بنی ہاشم میں پہنچے، ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کل ایمان کا باپ نکلا، فرمایا ابو طالب ہم نے طے کیا اپنے اپنے بتوں کو لے کے ہم آئیں گے کل مکے کے باہر صحرا میں، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو تمہیں لے کے آنا پڑے گا، اگر تم ہاشمی کسی کی پوجا نہیں کرتے تو کل تمہیں اعلان کرنا پڑے گا کہ تمہارا کوئی خدا نہیں۔ اندر سے دوہری سازش تھی، ایک یہ کہ ان کا خدا دیکھے، دوسرا یہ ان کے مذہب کا پتہ چلا۔ حضرت عمران کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، فرمایا کل کہاں اکٹھے ہو؟ کہتے مکے کے باہر صحرا میں۔ فرمایا میں بھی آؤں گا، اکیلے نہیں آنا، خدا لے کے آنا۔ 7 سردار چلے گئے، پورے مکے میں اعلان ہو گیا کل سارے آئیں گے۔ مکہ کے باہر صحرا میں ہر قبیلہ اپنا اپنا خدا رکھ کے بیٹھ گیا، نظریں تھی محلہ بنی ہاشم، دیکھیں ہاشمی کسے لے کے آتے، جس نے تاریخ کا سفر، صدیوں کا سفر لمحوں میں کرنا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہاشمیوں کے صحن کا دروازہ کھلا، حضرت عمران اس شان سے اپنے گھر سے باہر نکلے، مکے کے سرداروں نے اپنے پنجے اٹھا کے آتے ہوئے ابو طالب کو دیکھا۔ کتابیں کہتی عمران اکیلے نہیں آ رہے تھے، حضرت عمران کے کاندھے میں 5 سال کا نبی بیٹھا ہوا تھا۔ 5 سال کے رسول کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ابو طالب نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، اور ایسے مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آ رہے تھے جیسے خندق میں چلتے ہوئے علی آئے تھے، ایسے ٹہلتے ہوئے حضرت عمران چلتے چلتے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عمران ان کے قریب سے گزرتے ہوئے مکے کی اتنی اونچی چوٹی، اتنی اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے کہ اس دن مکہ میں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی جاہلوں کی عورتیں بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس دن مکہ میں کافروں کے گھر میں صحن میں بیٹھے ہوئے بچے بھی حضرت عمران کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ عرب کے سرداروں نے جاتے ہوئے ابو طالب کو دیکھ کے کہا ہم سارے یہاں اکٹھے، تو وہاں کیوں چلا گیا؟ حضرت عمران کا جسے میں لے کے آیا ہوں وہ ہمیشہ بلندی پہ اچھا لگتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمران نے رسالت واحد کے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہم بہت کے حاصل کرے، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ جس کی وجہ سے تو نے کائنات بنائی ہے۔ اتنا کہنا تھا، مکے میں بدلی آئی اور بارش کا ہونا شروع ہو گیا۔ جدھر مکے میں بارش ہوئی، جبریل کے پروں کی سرسراہٹ ابو طالب کے قدموں پہ آئی۔ فرمایا خدا کہتا ہے سردار مکہ، رئیس مکہ، تو نے احسان کیا ہے، آج تو نے بلندی پہ کھڑے ہو کے نبی کی نبوت کا اعلان کیا ہے، میں غدیر پہ پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ علی
کر چھوڑے دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نعرہ ہمیں بتاؤ ہمارے نبی کا نام محمد رکھنے والا ابو طالب، تربیت کرنے والا ابو طالب، انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے والا ابو طالب، نبی کا نکاح خان ابو طالب۔ اسلام میں حضرت عمران نہ ہو تو نقصان ہی نقصان۔ جاہل مولوی نے کہا ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جملے ہیں خطیب آل محمد قبلہ عزت زیدی صاحب کے، اللہ جملے کا ثوابی قبلہ کی روح کو فرمائے تھے مجھے مولوی صاحب اتنا بتائے کہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو نقصان کیا دیا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا دیا۔ یہ کہنے کے بعد قبلہ کہا کرتے تو دونوں کی محنت میں اتنا فرق ہے، اس نے کلمہ پڑھ کے ایک معاویہ دے دیا، ایک یزید دے دیا، اس نے نہ پڑھ کے ایک محمد دے دیا، ایک علی دے دیا۔ حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو، حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو یا جعفر کے موسیٰ رضا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ جب ایک دن تبلیغ کے لیے بچپن میں گئے ہوئے رسول واپس گھر نہیں آئے تو پھر حضرت عمران تلوار کو بے نیام کر کے مکہ کی گلیوں سے نکلے۔ کتابیں کہتی ہیں کتاب لکھا ہوئے اس دن حضرت عمران اکیلے نہیں گئے، پیچھے ساتھ اپنے غلام لے کے جب پہنچے تو خانہ کعبہ کے قریب عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمران نے اپنے ایک ایک غلام کو ایک ایک سردار کے پیچھے کھڑا کر دیا، خود اتنی تیزی سے گئے کہ حضرت ابو طالب کے کاندھے پہ تاریخ کہتی اس دن زرد رنگ کی آواز تھی اور وہ زمین پہ خط کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ ہاشمیوں کا شیوا تھا، جب یہ جلال میں نکلتے تھے تو ان کے کاندھے پہ آواز زرد رنگ کی ہوتی تھی، زرد رنگ کی آواز کو اپنی یوں زمین پہ خط کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور حضرت عمران جب ان کے قریب سے گزرے ہیں تو کتابیں کہتی ہیں کہ انتہائی جلال کے ساتھ آپ نے اپنی چادر کو، اپنی عبا کو اپنے کاندھے پہ، عرب کے سرداروں کی حلق خشک ہو کہ آج سردار مکہ اتنے جلال میں کیا۔ یہ مکے کی چوٹی کے پیچھے سے گئے، وہاں سے رسول کو یوں گول میں اٹھا کے واپس پلٹ کے جب سرداروں کے پاس آئے، سرداروں کے پاس آگے انہوں نے کہا ابو طالب جاتے ہوئے تو نے ہمیں دیکھا نہیں، اتنے جلال کے ساتھ گزرا، واپس کیوں آئے؟ فرمایا تمہیں بتانے آئے۔ یہ کہہ کے اپنی عبا کو یوں کھولا، بچپن کے رسول کو دکھایا۔ یہ کہنے کے بعد جو ایک ایک غلام پیچھے کھڑا تھا فرمایا اپنی عبا ہٹائیں۔ انہوں نے عبائیں ہٹائیں تو جسم کے ساتھ تلواریں لگی ہوئی تھی۔ عرب کے سرداروں نے کہا ابو طالب تیرا منصوبہ کیا تھا؟ فرمایا یہ ایک ایک غلام میں تمہارے پیچھے اس لیے کھڑا کر کے گیا تھا، میں نے انہیں سمجھایا ہوا تھا اگر اس چوٹی کے پیچھے سے واپس اور مجھے محمد نہ ملے میرے یہاں آنے کا انتظار نہ کرنا، مجھے یہاں آنے سے پہلے ان میں سے ہر ایک سردار کا سر چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد یوں نبی کو ہاتھوں میں اٹھا کے نبی کا ماتھا چوم کے حضرت عمران کے جملے آج بھی تاریخ کے ماتھے میں جھومر بن کے چمک۔ پھر میں مکے کے ستاروں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب تک اسے امان ہے تب تک تمہیں امان ہے۔ بس یہی تو وجہ تھی کہ جتنی دیر مکہ میں حضرت ابو طالب زندہ رہے خدا نے کہا میرا محمد کھول کے تبلیغ کر، کیونکہ ابو طالب کی صورت میں ہم موجود ہیں۔ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا۔ ابو طالب کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا۔ جب حضرت ابو طالب کی آنکھیں بند ہوئی تو پھر آواز کھلتا ہے میرا محمد اب مدینے چلے جا، اب مکے میں تیری حفاظت کرنے والا نہیں، اب مدینے میں علی ابو طالب بن کے اٹھے، بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، پڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا۔ دین پہ خرچہ تو یہ ابو طالب کے بیٹوں کا یا ابو طالب کی بیٹی، جنگلوں میں گئی تو عمران کی بیٹی، شرابی کے دربار میں کھڑی ہوئی جو حضرت عمران کی بیٹی، ہندہ کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تھا، عمران کی بیٹی ننگے سر کھڑی تھی۔ فتح مکہ میں حضرت عمران کی قبر پہ سیدھے آئے کائنات کے رسول، چچا
فضا کی قبر پہ آ کے قبر کو ایسے سینے سے لگا کے رویا جیسے بچہ ماں کو سینے سے لگا کے رو کے کہا چچا ابو طالب تیرے بعد محمد نے یتیمی کا احساس ہوا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ یتیمی کس احساس کا نام ہے. 2 لفظ کہوں گا، ایسے کسی شہنشاہ کی بیٹیاں نہیں ہوئی جیسے علی کی بیٹی. اکثر یہ صدات ہے، کاظمی سید بیٹھے، مجھے لفظ معاف کر دینا، جملے معاف کر دینا. قرآن کی ہر آیت رسی میں جکڑی ہوئی تھی. ادب کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا، مجھے پتا ہے سادات کا گاؤں ہے، سامنے سید بیٹھے ہوئے. ہر قرآن کی آیت رسی میں جکڑی ہوئی تھی. سورہ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جائے. جسے سمجھ آئی ہے حسین کی ماں تیرا رونا قبول کر. جتنی دیر قید رہی قرآن کی ہر سورت رکوع کی حالت میں رہی، صرف کوثر کو بچانے کے لیے. سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، تخت پہ بیٹھا تھا یہ ملعون. اس کمینے نے تخت پہ بیٹھے ہوئے کہا اس بیویوں میں سے علی کی بیٹی کون؟ بندہ ہو سید ہو اولاد رسول. اس جملے کے بعد کیا سنا؟ ہندہ کا بیٹا پوچھ رہا تھا ان میں علی کی بیٹی کون؟ ایک کمینے نے اشارہ کیا وہ جو سب سے آخر میں ضعیفہ کھڑی ہے، اس کی کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی علی کی بیٹی. اسے کہا یہ ضعیفہ کون ہے؟ اس کمینے نے دیکھے کہا یہ ان کی کنیز ہے. سارے رستے میں اس ضعیفہ نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. زینب کے 2 برقے تھے، ایک امیری کا ایک غریبی کا. امیری کے برقے کو عباس کہتے ہیں، غریبی کے برقے کو فضہ کہتے ہیں. سب سے آگے چلتی تھی شام کے بازار میں سیدوں کی کنیز. جب کبھی یزید تخت پہ ناز کرتا، فضہ اپنی کمر کو سیدھا کر کے کہتے اس تخت پہ ناز کر رہا ہے، اس پہ جوتی رکھ کے ان کی نوکری میں آئی. اس ملعون نے کہا اس ضعیفہ کو ہٹاؤ، میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں ڈر ڈر کے جملے پڑھ رہا ہوں، سادات بیٹھے ہیں. ایک کمینہ چلتا ہوں وہاں آیا جہاں میں میری آقا زادی کھڑی. اب میں پھر جملہ ادب کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، چھپا کے پڑھنے لگا. اس کے ہاتھ میں تھا کوئی اجر رسالت. اس نے شہزادی فضہ سے کہا ضعیفہ پردہ چھوڑ. بی بی کہتی کمینے آج کے دن کے لیے تو میں سانس سے خیرات میں مانگ رہا. میں مر سکتی ہوں، علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتا. بابا جی اس کے ہاتھ میں اجر رسالت ہے. اس نے فضہ کے سر پہ رکھا، فضہ کے چاندی جیسے بال یقوت کی طرح سرخ ہو گئے. فضہ کے بالوں میں خون کی سرخی کا آنا تھا. بی بی زینب نے فضہ کی کمر پہ سر مارا. عالیہ کی آواز ہے اماں پردہ چھوڑ دے. بی بی رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے. مجھے بتا آج فاطمہ ہوتی کیا بیٹی کو تنہا دربار میں چھوڑ کے چلی جاتی؟ بی بی تو نے اماں کہا، مجھے ماں کہنے کی لاج رکھنے دے. بی بی نے کہا زخمی نہ ہو. فضہ کی آواز ہے جتنی دیر زندہ ہو علی کی بیٹی میں ذرا پردہ نہیں چھوڑ سکتا. جناب عالیہ کی آواز ہے فضہ پھر کوئی سبب ایسا لگا نہ تو زخمی ہو نہ میرے پردے پہ حرف ہے. فضہ نے ایک دفعہ بے بسی کے عالم میں دائیں دیکھا اور ایک دفعہ بائیں دیکھا. ڈھونڈتی ہوئی نظروں سے فضہ کی آواز ہے اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا نہیں. اتنا کہنا تھا بوڑھا حبشی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کمر پہ ہاتھ رکھے کہتا کہتن تو نے ہمیں کیوں بلایا؟ بی بی کہتی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے کے مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی، نام اس کا میمونہ تھا، چلی گئی مدینے سیدوں کی نوکری کرنے کے لیے. بی بی فضہ کی آواز اگر اس دربار میں وہ میمونہ آئے تو پہچان سکتا ہے؟ اتنا کہتا تھا بوڑھے حبشی نے اپنے ابروؤں کو اٹھا کر تو کہتے نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کر دیتا. تو نے کس ماحول میں ہماری شہزادی کا نام لے لیا؟ تجھے نہیں پتا یہاں لوگ شراب پی رہے ہیں؟ اتنا جملہ کہنا تھا. بی بی فضہ نے اپنے سر کے سفید بال ہٹا کے کہا مجھے پہچان میں میمونہ ہوں. اتنا کہنا تھا بوڑھے حبشی نے کمر کی پردہ کر کے اگر تو میمونہ ہے میں پھر بھی
تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا اب ناراضگی کی وجہ دیکھ رہا اگر تو ہی میمونہ ہے کیوں چھوڑی تو نے سیدوں کی نوکری؟ وہاں جو عباس کے پہرے میں رہتی تھی سیدوں کی نوکری چھوڑ کے شرابی کے دربار میں کیوں آئی ہے؟ بی بی فضہ کی آواز آئی پردہ کر اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے۔ آخری جملہ کروں گا، میں نے پورے مسائل میں منت نہیں کی، سادات کی نگری آخری جملے میں منت کرنے لگا۔ جتنے سید اولاد زہرا بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، جملہ تاریخ میں نہ ہوتا میں کبھی منبر پہ نہ پڑھتا۔ اس نے 70 حبشیوں کو اشارہ کیا، حبشیوں نے تلواریں نعام سے نکالی، یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، گھیرے میں لے کر اترو بغیر تخت سے نیچے، تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ عالیہ کی آواز آئی، عباس